बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर भरपूर कोशिश की है कि इमरान खान साहब को सच्चा साबित कर दिया जाए, या यूं कह ले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर सच्चा साबित करने के लिए भरपूर कोशिश की है। ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि हर उस फर्द को, हर उस इदारे को जो प्रोजेक्ट इमरान खान लाने पर मजबूर हुआ था और जिसने जिसको कहते हैं ना पॉलिटिक्स या एंटी पॉलिटिकल पार्टीज जो सोची, या एंटी डेमोक्रेट, क्योंकि खान साहब तो जो अगर कोई उनको डेमोक्रेट कहे तो मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर शक है, क्योंकि इमरान खान साहब जो थे वो और माइंडसेट के आदमी हैं। ये खालिस्तन उस माइंडसेट के आदमी हैं जिस माइंडसेट के लोग ख़ास हमारे हलकों में पाए जाते हैं कि 5-6 हज़ार बंदा लटका दो, पाकिस्तान का हल जो है वो जमहूरियत में नहीं है, जमहूरियत हमारे लिए नहीं है। उनके आइडियल्स कौन है? उनके आइडियल्स हैं अपने ये जो जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में ये ब्रिटिश को ये वाली बात की थी BBC को, अयूब खान साहब, कि जी ये डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये जो वेस्टर्न मॉडल है डेमोक्रेसी का ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। इमरान खान साहब उन्हीं लोगों को एडमायर करते हैं। एडमायर करने वालों में वो जनाब ज़ियाउल हक साहब को, परवेज़ मुशर्रफ साहब के वो पोलिंग एजेंट होते थे। तो इमरान खान साहब को पॉलिटिकल माइंड कहना, डेमोक्रेट कहना, प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल कहना, ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादती वाली बात है। वो बशीर मेमन साहब को सऊदी अरब दिखाते थे कि ये अखबार उठाओ, देखो इसमें किसी के ने मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ किसी अखबार में खबर लगी हुई है, तुमसे 4 बंदे नहीं पकड़े जाते जो मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं। ये DGI-FIA को, बशीर मेमन साहब को वो ये बातें सुनाया करते थे, कहा करते थे। तो यानी इस माइंडसेट के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की जो 2 बड़ी सियासी जमातों को जिन इश्यूज़ के ऊपर, जिन रीजंस या जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर कहती थी कि ये लोग ठीक नहीं है, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ये लोग, इनको आपने वोट देते हैं, ये हैं डेमोक्रेट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित करती है कि उनकी बात में वजन था। ये किस तरह है ये मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा। आज जो चीनी सफारत खाना है उसने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है, वो जो कहा है मैं आपको मिनोवन पढ़ के सुनाता हूँ कि पाक चीन तावन को सबोताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। ये चीनी सफारत खाना है जो पाकिस्तान में है। हुआ ये है कि वहाँ चीन से जो शांगला वाला 5 चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो उनको जो निशाना बनाया गया था, उन पर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था, उस वाक़े की तहकीकात करने के लिए चीन ने अपनी भी इन्वेस्टिगेटिव टीम एक पाकिस्तान जो है वो भेजी हुई है, वो पाकिस्तान में मौजूद है। और आज जो है वो आपको पता है कि कल KPK गए हुए थे, वज़ीर आला से भी जो मिले थे हमारे वज़ीर दाखिला साहब। आज उन्होंने इस बाबत जो इंक्वायरी वहाँ पर की, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो उन्होंने जाके चीन वालों के साथ शेयर की सफारत खाने जाके, और उनको मजमूई जो अमन अमान की सूरत हाल है वो उस पर भी उनको ब्रीफ किया, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से भी। तो इसके बाद चीन वालों ने ये वाला बयान जारी किया है। तो अब ये मामला कितना सेंसिटिव है, कितना संगीन है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक और जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंह की खानी पड़ी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनका अब पार्टी का वजूद पार्लिमानी नहीं है। अब ये जितने भी इस वक्त पार्लिमान में जितने भी उनके यूनिट्स हैं वहाँ पर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से एक भी रुकन उनका मौजूद नहीं है। एक तरीका था उनके पास कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी को ज्वाइन कर लिया जाता जो पार्लिमानी जिसकी पोजीशन कोई ना कोई होती। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर हाथ रखा। इससे पहले वो 1-2 हरकतें कर रहे थे कि जी वो मुतहदा क्या नाम है जी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, माफ़ी चाहता हूँ, गैर मारूफ जमात है ना, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो उनसे पहले वो कर रहे थे, उनकी कोई एक आध सीट थी, वो पार्लिमानी उनकी हैसियत थी, वहाँ से उन्होंने बैकआउट किया, पता नहीं क्यों किया। फिर वो अपने जो शेरानी साहब हैं उनके साथ वो कर रहे थे, वहाँ से भी बैकआउट किया। और फिर कहा गया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके सरबराह ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। तो हालांकि इनके पास जमात इस्लामी की ऑप्शन थी। तो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि जी जमात इस्लामी के ऊपर बड़ा दबाव था। कल उन्होंने जो गुफ्तगू की है कैपिटल टॉक में,
اب میں جو ہے وہ مطلب خیر میں اس پر کیا بات کروں، میں اس پر تھوڑی سی ایک اور بھی آپ کو فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا یہ استدلال ہے اور میں ذرا تھوڑی سی کھل کے بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں دو ایلیمنٹس ہیں. ایک پہلا ایلیمنٹ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنایا، تو پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ اب ان کو میرا مطلب ہے کہ وہ ہار تو نہیں ڈالیں گے نا، کہ یا کپ تو نہیں دیں گے، ان کے ساتھ تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو اس پر میں ذرا کھل کے بات کرتا ہوں. اور یہ کہ پروجیکٹ عمران خان ڈسمینٹل ہو رہا ہے، تو اس پر یہ اسی تناظر میں جو جو برسٹر گوہر وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اوپر بھی دباؤ تھا. کن کا دباؤ تھا؟ پاکستان کے سیاستداروں کا تھا، یہی یا اسٹیبلشمنٹ کا تھا، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو جو جماعت اسلامی کے جو ہیں لیڈر کہہ لیں آپ ان کو، رہنما لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر تھے کسی دور میں، اب مجھے ان کے تازہ سٹیٹس کا پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ والی بات کہی ہے کہ جی کہ جماعت اسلامی ایک خاص طریقے سے کام کرتی ہے، کسی دباؤ شباؤ میں کوئی نہیں آتی. وہ کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس ماننے کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں ہے. حالانکہ جماعت اسلامی کی بھی ہسٹری جو ہے وہ مطلب ہم اچھی طرح واقف ہیں اس سے. تو یعنی انہوں نے اس الزام کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ویٹ کرتے رہے، یہ خود پیچھے ہٹے. تو اب اس سے مجھے نا وہ ایک فیڈ بیک یاد آ گیا ہے کہ کچھ اہم ترین لوگوں کا یہ کہنا ہے میرے اس استدلال کے اوپر کہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جی کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ڈسمینٹل کر رہی ہے اپنے پروجیکٹ عمران خان کو، اور اس کے لیے ان کو زیادہ انٹرفیئرنس کرنی پڑ رہی ہے، ان کو زیادہ پولیٹیکل ہونا پڑ رہا ہے. یہ جو خود سے بات نہیں کر رہا، یہ میں جو آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی اہم شخصیت کا میں نے حوالہ دیا تھا نام لیے بغیر آپ کو، کہ ایک آئینی عہدیدار کا، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہوئی ہیں پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں، وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھیں، اور یہ مطالبہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی تھا. تو لہٰذا اب یہ ڈسمینٹل وہ کر رہے ہیں، اس کو تو کر رہے ہیں. لیکن جو فیڈ بیک آیا ہے بڑی ایک اہم کوارٹر سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کر رہی، بلکہ جو ضرورت سے زیادہ انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے سسٹم کے اندر عمران خان صاحب کے لیے نا. یہاں سے کوما شروع کر لیں، انورٹڈ کوما شروع. میرا ایک دوست تھا وہ اس طرح بات کرتے ہوتے تھے کہ پاکستان کے وہ ادارے، غیر منتخب ادارے جو عمران خان صاحب کی محبت میں سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کو لانا چاہتے ہیں، ان کی انٹرفیئرنس کم کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، انورٹڈ کوما بند. یہ ایک فیڈ بیک تھا، یہ میں نے آپ کو دینا تھا. میں اس کو یہ اب آنے والا وقت جو ہے وہ طے کرے گا، آنے والا وقت، کہ یہ انٹرفیئرنس کتنی ٹھیک تھی، یہ انٹرفیئرنس کتنی غلط تھی. ہم فقیر لوگ جو ہیں یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں بالعموم پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کوئی 100% زیادہ شدت کے ساتھ ان کی طرف سے تھا کہ یہ آپ کا تحفہ لایا ہوا ہے، یہ بھی آپ ہی نے اس کو سمیٹنا ہے. تو اب اگر ان کے ذریعے سمیٹا جا رہا ہے جو یہ لے کے آئے تھے، تو پھر اس کے جو افیکٹس آئیں گے پاکستان کی سیاست اور ریاست کے اوپر، اس کے ذمہ دار کلی طور پر نواز شریف صاحب ہوں گے. یہ ہم جو ہیں وہ، اور ہماری عقل سمجھ جو ہے ایک صحافی کی ایک سیاستدان کے مقابلے میں ذرا کم ہوتی ہے، بلکہ کافی کم ہوتی ہے. ہمارے پاس تجزیہ کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو ایک سیاستدان کے پاس ہوتی ہے، اور پھر نواز شریف جیسا سیاستدان جس کی عمر جو ہے وہ اسی پاور پالیٹکس میں گزر گئی. تو یہ ایک فیڈ بیک تھا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اب آ جاتے ہیں سر محسن نقوی صاحب نے وہ جو ملاقات کی ہے اور چین نے جو وہ والی ایک حوصلہ افزا بات کی ہے. ایک بات طے ہے کہ پاکستان اور چین نے مل کے جو سی پیک ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے، اور سی پیک نے چلنا ہے، اور اس کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی. پہلی سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی، جو بظاہر بڑی رکاوٹ تھی، وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ جا چکی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے جتنے روڑے سی پیک کے راستے میں ٹکائے ہیں اور جتنی وفاداری انہوں نے سی پیک کے اور پاکستان کے مخالفین کے ساتھ نبھائی ہے،
یہ آنے والا وقت جو ہے یہ تب پتہ چلے گا آپ کو، کیونکہ ابھی تو ہم وہ کیا کہتے ہیں موومنٹ کی ہیٹ آف دا موومنٹ میں ہے، یعنی مڈل آف دا موومنٹ میں ہے یوں کہہ لیں، یا ہم کہہ لیں کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہم جس کا تجزیہ چونکہ پارٹ ہے اس دور کا، اس عہد سے گزر رہے ہیں، اس کا تجزیہ ہم شاید ٹھیک طرح سے نہ کر پائیں، صحیح فیصلہ نہ کر پائیں۔ جب یہ وقت گزر جائے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عمران خان صاحب پاکستان کا کتنا بیڑا غرق کر کے گئے اور کن کن کے کہنے کے اوپر کر کے گئے ہیں، اور جانے انجانے میں، ویسے تو انجانا کوئی چیز نہیں ہوتی سیاست میں، یا انجانی چیز کوئی نہیں ہوتی، پتہ ہوتا ہے سیاستدان جو پلیئر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اور کیا وہ نکلنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آنے والا وقت آپ کو ضرور بتائے گا، اور ہم فقیروں کو تو اللہ پاک کی مہربانی ہے، ہمارا یہ تجزیہ ہے یوں کہہ لیں، اور پاکستان کے بہت بڑے ایک حلقے کا یہ تجزیہ ہے کہ خان صاحب نے بیسکلی سی پیک یا یہ لائے ہی یا آئے ہی اسی کام کے لیے گئے تھے، تو اپنا کام یہ کافی سارا کر کے گئے ہیں۔ تو اب جو انہوں نے 20,000 بندہ یا 10,000 بندہ وہ طالبان جو پتہ نہیں کس کے پے رول کے اوپر ہوتے ہیں وہ لا کے بسا دیا ہے دوبارہ پاکستان کے اندر، یہ سی پیک کے لیے لے کے آئے پائیں، اور یہ اللہ معاف کرے یہ شورش کی اس انتہا تک معاملہ پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پر جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کی سالمیت کی خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یار ریڈ لائنز جو ہے وہ بلب جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کام خراب ہو گیا، تو یہ اس لیول تک شورش جا سکتی ہے جو عمران خان صاحب نے بائی ڈیزائن کے پی کے میں رکھی۔ تو اب اس کے اوپر میں جو گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سی پیک کا وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ تعاون تو پاکستان کا جاری رہے گا، یہ چین نے کہا ہے، لیکن داسو ڈیم کے اوپر چین نے اپنا کام بند کر دیا ہے، اور جو چینی وہاں پر کام کر رہے تھے باشندے ان کو لے آف کر دیا ہے، یہ اب تک کی یہ اطلاع ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں بہت سمپل نہیں ہیں کہ انہوں نے 4-5 بندے مار کے انہوں نے کہا کوئی گل نہیں خیر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ اپنے عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا، چینی جو کچھ باشندے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے، تو تب پاکستان کے یعنی ریاستی سطح کے اوپر ان کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کچھ کہہ رہے تھے، فواد چوہی صاحب کوئی اور راگ ناپ رہے تھے، اور وہ خود موقع پر جا کے کچھ اور نوٹ کر رہے تھے۔ تو چین نے بڑی ڈز کھائی ہے پاکستان کی ایک رجیم سے، تو وہ رجیم اللہ کا شکر ہے اب کہیں اور پہ ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ پاکستان کے حق میں، چین سی پیک اور ہر طرح سے۔ جو آخری بات میں اور سب سے اہم کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا، میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون ایک بار پھر بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ان کو سچا ثابت کیا جائے۔ سر یہ جو وزیر خزانہ ہوتا ہے نا، یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ، یہ ایک آئینی باڈی ہے، اور اس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر اس کے سربراہ ہوتے ہیں، اور ایک خاص لمٹ تک جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یا مالی معاملات ہوتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کے ڈسکس ہوتے ہیں، کہ مثال کے طور کے اوپر ایک خاص لیول رکھا ہوتا ہے کہ اتنے سے زیادہ اگر کسی صوبے کو خرچ کرنا پڑے گا تو پھر وہ باقی یعنی سی سی آئی کی اجازت کے ساتھ وہ کام کرے گا، جس طرح ہمارے ادھر وہ اورنج لائن ٹرین چلی تھی یا اس طرح کے جو اور دیگر منصوبہ جات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دستوری انتظامی ڈھانچہ ہے، اس میں وزیر اعظم اس کے ہیڈ ہوتے ہیں، اس میں چاروں جو صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں، اس میں وزیر خزانہ اس کے پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں کیونکہ معاملہ ہی پیسے کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وزیر دفاع ہوتے ہیں، اور جو چاروں یعنی وہ رابطہ کار جو ہوتے ہیں نا، سیفران کے جو منسٹر ہوتے ہیں وہ چاروں صوبوں کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں، اور جو فیڈرل یونٹس ہیں ان کو ریجنز جو ہوتی ہیں ان کو وہ ہیں اپنے امیر مقام صاحب۔ سر ہاتھ ہے انہوں نے ایک آئینی باڈی میں، پتہ نہیں یہ کوئی آئینی ماہر ہی بتا سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑا ہی بد ذائقہ کام کیا ہے کہ انہوں نے وزیر خزانہ کے بجائے اس میں وزیر خارجہ کو گھسا دیا۔ کیوں گھسا دیا؟ کیونکہ گھر دا آدمی اسحاق ڈار صاحب، اور یار اگر اسحاق ڈار صاحب، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب جس طرح نواز شریف صاحب قابل قبول نہیں ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یا قابل قبول سے مراد یہ ہے کہ خود وہ، میں کیا کہوں جی، ہم تو خیر بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، جو عرفان صدیقی صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 2 مہینے سے پہلے کا پتہ تھا ہمیں
کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ ان کے بارے میں ابھی بھی اداروں کے اندر ریزرویشنز ہیں. تو یہی بات ٹیلنگز نے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہوئی ہے، اور بڑا عرصے سے میں یہ فقیر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کا اپنا دل تو، میں ایک ہیومن سائیکی ہے نا کہ یار انہوں نے تو میں دسا مت کہ کی ہے کی طریقہ ہے، لیکن انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہوا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مجبوراً انہوں نے کی، مجبوراً سے مراد ہے کہ زبردستی نہیں کیا، مجبوراً ہی صحیح، لیکن ان کے انہوں نے آپشنل تھی، یہ ان کے پاس آپشن تھی. دوسری آپشن وہ تھی کہ اگر موقع ملے تو لڑ بڑ جائیں، لیکن انہوں نے اس سے اجتناب کیا. اب اسحاق ڈار صاحب بھی اسی طرح، ان کے بارے میں بھی ریزرویشنز ہیں، پچھلے دور سے چلی آ رہی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب بڑے فیورٹ تھے جنرل باجوہ صاحب کے، اور اب کیا پھر کبھی کھول کے یہ والی باتیں ہم شیئر کریں گے، ٹائم میں چونکہ آپ کا زیادہ لے چکا ہوں. اب ان کو پھر وہ سسٹم میں گھسایا جا رہا ہے. تو یا تو پائن کھل کے پنگا لیں، کھل کے اصولی موقف اختیار کریں کہ نہیں سر یہ ہماری مرضی ہونی ہے. اگر نہیں ہے تو ان چلاکیوں کا کیا فائدہ ہے؟ اب تاثر یہ جائے گا وہ جو کہ جی یہ اپنے گھر کے علاوہ اہم چیزیں جو ہیں وہ مطلب کہتے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تو بخار نہیں کسی اور نہیں دیں. کٹھے بیٹھے ہو نا 5-10 بندے تو شریف فیملی سے باہر کسی کو چھینک بھی آ جائے تو مائنڈ کرتے ہیں رمضان کیوں نہیں آئی. تو یہ لطیفے ان کے بارے میں مشہور ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے بیڈ ٹیسٹ ہے. اور شہباز شریف صاحب نے ان کو، ظاہر ہے کہ اب میں اس پر لمبی چوڑی بات میرا بیٹھک میں زیادہ بہتر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں. تو ایک تو یا تو بھائی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار کہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا، اور یہ حق بنتا ہے ایک سیاسی جماعت کا، مجبوریوں میں کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن پھر ان کو وزیر خزانہ لگائیں، ڈٹ کے لگائیں. وہاں پہ کمپرومائز کر لیا. مطلب یہ 1.5 شہری کیا پتہ نہیں کوئی بیڈ سلینگ نہ ہو، مطلب یہ کیا ہے، نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ جناب یہ گھر سے باہر کچھ دیتے نہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف جاتی ہیں ریزننگز. جب کوئی ان کے سیاسی مخالف دیتے ہیں تو ان نون لیگ والوں کے پاس اس کے جواب نہیں ہوتے، نون لیگ کے ورکروں کے پاس، کہ یار ٹاڈے کو بس یہی رہ گئے. تو یہ بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیڈ ٹیسٹ ہے، یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. وزیر خزانہ بھی آپ ہی کا ہے، آپ ہی لے کے آئے تھے، اسی کو لگائے. مطلب کوئی گل نہیں ہے، مطلب بہت عجیب و غریب بات ہے. میں اس پر بہت کھل کے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم زیادہ آ گیا، بیٹھک میں یہ ہم کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.